नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 30 आयत नंबर 145 टू 151। वला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्लि आयतिम मा तबिउ किबलतक। और अलबत्ता अगर तुम लाओ उन लोगों के पास जो किताब दिए गए हर निशानी हर दलील, नहीं वो पैरवी करेंगे तुम्हारे किबले की, यानी यहूदो नसारा कभी तुम्हारे किबले की पैरवी ना करेंगे, हाँ तुम जो भी निशानी दिखाओ। क्यों? ज़िद की वजह से, तकब्बुर की वजह से वो तुम्हारी पैरवी ना करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की हदायत के हरीस थे कि ये लोग किसी तरह हदायत पा जाएं और अल्लाह के हुक्म को मान जाएं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं होते, हाँ आप उनको कैसे भी समझाएं। उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचाने में कोई कमी की है, लेकिन जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानेंगी। वमा अंत बिताबिअ किबलतहुम, और ना आप उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं, यानी अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करते तो आपको भी उनके किबले की पैरवी नहीं करनी, आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि कुछ असूल होते हैं, कुछ दीन के शायर होते हैं। किबला शायर अल्लाह में से है, दीन की अलामात में से है, आपके आखिरी नबी होने की अलामत है। तो ये नहीं कि चलो अगर वो नहीं मानते तो हम उनके किबले को मान लेते हैं। व माँ बादुहुम बिताबिअ किबलत बाद, और उनमें से बाज़ के किबले की पैरवी करने वाले नहीं, यानी वो आपस में भी एक दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करते, यानी यहूद व नसारा बाहम भी एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। यहूद का किबला किस तरफ था? सखरा की तरफ था। सखरा वो चट्टान है जिसके पास बहुत से अंबिया ने नमाज़ पढ़ी थी, और इसके बरक्स नसारा जो थे वो मशरिक़ की तरफ, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो थी वो मशरिक़ी गोशे की तरफ हुई थी, तो उन्होंने भी अपने एक सिमत मुकर्रर कर रखी थी। तो फरमाया कि ये तो आपस में भी एक दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करते, और कहा ये कि अब ये अपने किबले को छोड़कर आपके किबले की पैरवी करें। वला इनित्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, और अलबत्ता अगर आपने पैरवी की इनकी ख्वाहिशात की इसके बाद जो आ गया आपके पास अल इल्म में से, यानी वही आ गई, इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, बेशक आप भी तब अलबत्ता ज़ालिमों में शुमार होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पैरवी करने वाले थे, मतलब ये कि इस बात की अहमियत को समझा जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी उम्मत भी इसको समझे कि दीन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कुछ चीज़ उम्मत मुसलमा की पहचान है, कुछ चीज़ें उम्मत मुसलमा की पहचान है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। उस मुस्लिम उम्मा की पहचान में एक बड़ी पहचान ये है कि ये खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। इनका किबला खाना काबा है। सब अंबिया का किबला खाना काबा था, उन्होंने ख़ुद से इसमें तब्दीली कर ली थी। तो यहूद व नसारा ने जहाँ और बहुत से दीनी मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तलाफ किया, असल दीन से इख्तलाफ किया, भटक गए, रास्ता गुम कर गए, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि उन्होंने अपना किबला बदल लिया। किबले की रुख की पाबंदी करना दरअसल मुसलमानों के अंदर एक तंजीम और एक तौहीद का सबक आम करना है। यहाँ ये बात भी याद रहे कि किबले की इबादत नहीं की जाती। कुरान में वाज़ेह कहा गया है कि बस चाहिए कि इबादत करें इस घर के रब की, ताकि इस घर की वो सिर्फ़ किस लिए कि एक डिसिप्लिन के लिए, तंजीम के लिए, मुसलमानों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो एक और बात जो यहाँ पता चलती है कि इल्म आने के बाद इंसान को किसी की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करे तो वो जालिम शुमार होगा। उमूमन हम जब इल्म नहीं रखते तो हमारा लाइफस्टाइल क्या होता है कि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं,
ہم ان سے ہٹ کر ہمیں چلنا مشکل لگتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، مگر جب علم آ جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ کس کو فالو کرے، لوگوں کی خواہشات کو یا حق کو۔ پھر پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر آپ پڑھ لکھ کر بھی وہی کریں جو ساری دنیا کر رہی ہے تو پھر آپ نے کیا پڑھا سمجھا؟ تو اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس جب العلم، کون سا علم؟ قرآن کا، سنت کا علم آ گیا، اصلی علم آنے کے بعد آپ دوسروں کی خواہشات پر چلے تو پھر آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ حق کی پیروی زندگی کا اصول ہونا چاہیے، لوگوں کی خواہشات نہیں۔ اور یہ چیز کبھی انسان کے لیے بڑا امتحان بھی بن جاتی ہے۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ماں باپ کچھ اور چاہتے ہیں، آپ سے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، شوہر کچھ اور کرنا کہتا ہے، بچے کچھ اور چاہتے ہیں، لوگ کچھ اور چاہتے ہیں، سوسائٹی کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر کیا انسان سوچتا ہے کہ جو سارے کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے، اب میں کیا ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں، میں کدھر چلوں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو ایک طرف ہے کمفرٹ اور ایک طرف ہے اصول۔ تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ قرآن و سنت کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ پہچانتے ہیں آپ کو اس طرح جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اور وہ معرفت کیسا علم ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کے آثار، علامات اور حالات سے پہچاننا۔ عرفان اسی سے ہے۔ یعرفونہ، وہ پوری نشانیاں دیکھ رہے ہیں آپ میں، اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھ کر پہچان چکے ہیں کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ ایک نابینا ماں ہوتی ہے نا، وہ بھی اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے۔ کس سے؟ اس کی خوشبو سے، اس کے وجود سے ہاتھ لگا کے۔ یہی معرفت ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ایسی گہری سمجھ اور پہچان کہ انسان دھوکہ نہ کھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ البتہ حق کو چھپا دیتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں، پتہ ہوتا ہے۔ جانتے ہوئے بھی حق کو کیوں چھپاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اگر لوگوں کو حق کا پتہ چل گیا پھر تو ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، ہماری پیروی کون کرے گا؟ لوگ تو حق کی پیروی کریں گے تو پھر ہماری بڑائی میں فرق آئے گا۔ ان کی یہ مشکل تھی، اور یہ زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچان لے اور پھر اس کو نہ مانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو نہ تم ہونا شک کرنے والوں میں سے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، پس جو چیز اللہ کے ہاں سے آئی ہے وہی حق اور سچ ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو شک سے خالی ہو۔ شک ایمان کی نفی کرتا ہے، وہ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ شک کے بعد ایک اور درجہ ہوتا ہے اطمینان کا۔ پہلے انسان زبان سے کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، پھر اس کو آہستہ آہستہ یقین آنے لگتا ہے، پھر نشانیاں دیکھتا ہے، پھر علم حاصل کرتا ہے، اور پھر اگلا درجہ آ جاتا ہے، وہ ہے اطمینان قلب کا۔ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات، اور ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے، سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، پس نیکیوں میں سبقت کرو۔ یہاں کلن سے مراد ہر کوئی ہے، انسان ہے، صرف ہم مسلمان نہیں، یعنی کلی میں سبھی انسان مراد ہیں
جو شخص بھی دنیا میں ہے اس کا کسی نہ کسی چیز میں انٹرسٹ ہے، دینی یا دنیاوی۔ کچھ لوگوں کے گولز دینی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گول صرف دنیا سے متعلق ہوتے ہیں، ان کے گولز ان کی خواہشات ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گول ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا سینٹر آف لائف ہے، ہوا مولیہا، اور وہ اسی کی طرف منہ کیے ہوئے ہے، اسی کی دوڑ ہے، اسی کی طرف ہے۔ جس کا جو انٹرسٹ ہوگا، جس چیز سے اس کو محبت ہوگی، وہ اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے بار بار جائے گا۔ ہمارا گول کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانا، یعنی جلدی کرو، تیز چلو، دوڑ لگاؤ، ریس۔ کس میں؟ خیرات میں۔ ایک خیرات نہیں، کئی خیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے لے آئے گا تم سب کو اللہ اکٹھا کر کے، تاکہ حشر کر کے اعمال کا حساب لیا جا سکے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرے، وہ جہاں بھی ہوگا لے آئے گا۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی مقصد بنائیں، اس کے لیے کوئی سی بھی کوششیں کریں، بہرحال ہم اللہ ہی کی پہنچ سے باہر نہیں جانا، اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف ہے۔ اپنے گولز کے بارے میں سوچیں، آپ کا سینٹر آف لائف کیا ہے؟ آپ کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ کی دلچسپیاں اور شوق کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی ذات سینٹر آف لائف ہو جاتی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ کسی بھی حال میں ہوں، غم میں ہوں، خوشی میں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، ہر تھوڑی دیر بعد دل میں اللہ کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے ساتھ یہ بات ہے، ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑا ہوا ہے جس کے بارے میں وہ پلٹ پلٹ کر سوچتا ہے۔ اس سے آپ ریلیٹ کریں قبلہ کو، کہ قبلے کا مقرر کرنا کیوں اہم ہے اور اس قبلے کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، کیونکہ ہر ایک کے لیے سینٹر ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے قبلہ کیا ہے؟ سینٹر، ان کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے پھر کیا حکم ہوا؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، یعنی تمہارا دل وہیں اٹکا ہوا ہو۔ اور قبلہ سب سے زیادہ ہمیں کس وقت یاد آتا ہے؟ نماز میں۔ تو گویا وہ سمبل ہے اللہ کی یاد کا۔ تو جہاں بھی تم ہو تمہارا رخ، دھیان قبلے کی طرف ہو۔ کیوں؟ اللہ کی یاد کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جو بھی کوئی عمل کرو گے وہ سب جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ اب یہ دوبارہ کہا جا رہا ہے، تکرار کس لیے؟ تاکید کے لیے۔ پھر تیسری بار کہا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اور یہ حکم کس لیے ہے؟ کہ کسی کے گھر کے باہر جہاں بھی تم جاؤ، خرجتا کا مطلب ہے نکلنا، یعنی اپنے گھر سے جائے، قیام سے نکل کر کہیں جاؤ، بازار جاؤ یا کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں، ہر جگہ مسجد حرام کی طرف ہی رخ کرنا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم اپنے چہروں کو اس کی طرف کر، یعنی کہ اے مسلمانوں تم کہیں بھی ہو سب اپنا رخ اس کی طرف کرو۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت، لوگ تمہارے خلاف حجت نہ کریں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کہیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قبلے کی پابندی ہمیں استقامت بھی سکھاتی ہے اور انسان کے رخ کو متعین کرتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی یہ لوگ تو بحثیں کریں گے، اعتراض کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ تو تمہیں کسی حال میں معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی،
تو نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، یعنی ان سے ڈر کر تم اپنا رخ ان کی طرف نہیں کرو، ان کے قبلے کی طرف نہیں کرو، بلکہ اللہ سے ڈرو۔ ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں۔ کون سی نعمت؟ نعمت اسلام، امامت اور پیشوائی کی نعمت، ہدایت کی نعمت، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ حق کی طرف۔ بات یہ ہے کہ اگر کبھی مسلمان بیت المقدس کی طرف اور کبھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تو لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا، اور وہ کہتے یہ تو آخری نبی ہی نہیں، کیونکہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ یہاں 3 وجوہات بتائی جا رہی ہیں جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ کہیں بھی ہو کعبہ ہی کی طرف رخ کرو۔ ایک تو لوگ تم پر باتیں نہ بنائیں، دوسرا تاکہ تم اپنی نعمت اللہ تم پر اپنی تمام کرے، اور تیسرا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ 3 فوائد ایک اس قبلے ایک مرکز کے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا اور اپنی نعمت تمام کی، ایسی ہی نعمت ایک اور بھی تم پر کی، اور وہ کیا ہے؟ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا، تو فرمایا جس طرح رسول کا بھیجنا تمہارے لیے رب کا احسان ہے، اسی طرح قبلہ مقرر کرنا بھی اللہ کا احسان ہے تم پر۔ اور یہ اگر حکم اتنی تاکید سے نہ دیا جاتا اور آج کچھ مسلمان چلے جاتی حج کے لیے خانہ کعبہ اور کچھ کہیں اور کوئی بیت المقدس، تو ویسے بھی آج کل اجازت نہیں، تو اس سے کیا ہوتا؟ مسلمانوں میں ڈویژن ہوتی، یونٹی نہ رہتی۔ تو یہ اللہ کے احسان ہے کہ کہیں تو مسلمان سب اکٹھے ہوتے ہیں، نہ نماز کے رخ کے لیے سب نے ادھر ہی کرنا ہے، یہ دن میں 5 دفعہ ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ ایک ہو جاؤ، اس کے لیے سب کا مقصد ایک ہونا ضروری ہے۔ اور مزید کہا اور کیا ہے؟ نعمتیں دی ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، جیسے اللہ نے ان پر نازل کی آیات، جیسے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، ویسے ہی انہوں نے آگے پڑھ کر سنائی۔ صرف سنائی نہیں بلکہ جیسے نازل ہوئی وہاں ہمیں پڑھ کے سکھایا اور پھر ان کو لکھوایا، اور ان کے ذریعے اللہ سے ہمارا تعلق جڑتا ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے جیسا کہ ہمیں سکھایا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پیوریفائی کرتا ہے۔ اور تزکیے کا ایک اور معنی کیا ہے؟ نشو نما کرنا، گرو کرنا۔ یہ بھی ایک نعمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف علم ہی نہیں دیا، علم کے ساتھ تربیت کی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ عرب کیا تھے؟ امی لوگ، ان پڑھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ان کو کیا کیا؟ پڑھا لکھا بنا دیا، ان کو کتاب کی تعلیم دی، کیسے لفظ بھی سکھائے، معنی بھی، اور عملاً بھی کر کے دکھایا۔ والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ جو بھی احکامات ہیں ان کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ بھی سکھائی جاتی ہے، کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تو اس میں کیا حکمت ہے، اور ہر ایک چیز کو اس کے مقام پر رکھنا بھی حکمت ہوتی ہے۔ ہر چیز کو کیسے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو جو نہ تم جانتے تھے، تمہیں وہ سب پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ عرب امی قوم کو پہلے بہت سی باتوں کا پتہ ہی نہ تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ نے ہمیں آسمان میں پھڑپھڑاتے پرندے کا بھی علم دیا، یعنی آسمان پر کوئی پرندہ اڑتا ہے اور وہ اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے تو یہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کا بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کہ غور و فکر کرنا سکھایا۔ جب کوئی غور و فکر کرنا اور عقل استعمال کرنا شروع کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہ رستہ مل جاتا ہے،
اس کو رہنمائی ملنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے۔ یہ جتنی بھی علمی ترقیاں ہوئی ہیں اور ان میں جو تیز رفتاری آئی ہے، یہ اسلام کی برکت سے آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دماغ استعمال کرنا سکھایا، ہر چیز کو دلیل سے سمجھایا، اور یہ ہمیں بھی سکھایا ہے۔ دنیا میں آ کر جتنا بھی انسان کچھ سیکھ لے، جب تک قرآن نہ سیکھے، علم حاصل نہ کرے، وہ علم ادھورا ہے، مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اصل علم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ سچ پر، حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔